इंसान के वजूद के अंदर अल्लाह ताला ने जो वजूद रखे हैं उनमें ख़ास तौर पे जो 5 चीज़ें काबिल गौर हैं उनका ज़िक्र करना चाहूँगी। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो वजूद रखे हैं वो है आपका सेहतमंद दिमाग, आपका दिल, आपका नफ्स, आपका जिस्म और आपकी रूह। ये 5 ऐसी नेमतें हैं, ये 5 ऐसे वजूद हैं जो अपना एक वजूद रखते हैं, अपना एक मुकाम रखते हैं। अल्लाह ताला ने जब इंसान को इस दुनिया में भेजा तो इन 5 वजूद के साथ, इन 5 नेमतों के साथ इंसान को दुनिया में भेजा। यही बात है कि एक सेहतमंद दिमाग जो है सोचने समझने की काबिलियत से बालातर होता है। सेम इसी तरह एक सेहतमंद दिल प्रॉपर तरीके से आपके जिस्म की टेक केयर करने का हामिल होता है। सेम इसी तरह आपकी एक सेहतमंद रूह आपको गाहे बगाहे सही और गलत और बाकी आलमों की सैर करवाने में मददगार साबित होती है। और आपका नफ्स आपको गाहे बगाहे जब किसी काम में उलझाता है तो आपकी डायरेक्शन को इनडायरेक्ट करने की कोशिश करता है। तो यही रूह और यही दिमाग आपकी हेल्प करता है कि आपने किस रास्ते का इंतखाब करना है। और सेहतमंद जिस्म जब इंसान को मिलता है तो उसको पता होता है कि मैंने अपने अल्लाह के बताए हुए उन रास्तों को फॉलो करना है जो मेरे जिस्म के ऊपर लागू होते हैं, जिसमें शरीयत आती है, शरीयत जिस्म के ऊपर लागू होती है। और तरीक़त जो है वो आपके उस तरीके को बोलते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें इबादत का तरीका बताया। इसी तरह मार्फत की अगर बात करें तो मार्फत एक ऐसे वसीले से दूसरे वसीले का सबब बनना, उसको मार्फत कहा जाता है। यानी नबी पाक ने जब हमें इबादत के तरीके बताए और उन तरीक़ों को जब हम फॉलो करते हैं अपने जिस्म के ऊपर अप्लाई करके उसको इबादत की शक्ल में अदा करने की कोशिश करते हैं तो ओवरऑल हमें आ जाके दोबारा फिर उस हिस्ट्री को देखना पड़ता है, उस बैकग्राउंड को देखना पड़ता है जो हमारे नबी पाक ने हमें बताई। तो इससे पता चलता है कि तरीक़त का जो मार्फत का जो इल्म है वो कभी भी वास्ते के बग़ैर इंसान समझ नहीं पाता। सेम इसी तरह फिर हकीकत की सफ़र की शुरुआत होती है जहाँ पे इंसान उन इबादत, उन जितनी भी नमाज़ें और जो भी फ़राइज़ हैं उनकी अदायगी के बाद जब उसको नतीजा हासिल होता है तो इंसान को पता होता है कि मुझे नतीजा क्या मिलना है। ये सेम उसी तरह है कि जब आप पेपर्स की तैयारी करते हैं और पेपर्स की तैयारी करने के बाद आपको पता होता है कि आप क्या पेपर दे के आए हैं, आपने क्या लिखा है और आपको पता होता है कि आपको उसका रिज़ल्ट क्या मिलने वाला है। तो ये सारा मकसद होता है तरीक़त, शरीयत, तरीक़त, मार्फत और हकीकत का। ये बात मैंने रफली आपको बताई सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अभी हम चलते हैं दोबारा फिर उसी पॉइंट्स के ऊपर कि अल्लाह ताला ने सेहतमंद दिमाग, सेहतमंद जिस्म, दिल, रूह और नफ्स, इन 5 वजूद को जब इंसान के जिस्म के अंदर उतारा और अल्लाह ताला ने एक अशरफुल मखलूक़ात के तौर पे इंसान को इस दुनिया में भेजा अपना खलीफा बनाकर, तो सबसे अहम चीज़ जो इस इंसान के अंदर मौजूद थी वो उसका दिमाग था, जिसकी वजह से वो अशरफुल मखलूक़ात कहलाया। आप सिर्फ फ़र्ज़ कर लें कि अगर पूरे इन 5 वजूद में से किसी एक वजूद को हम माइनस कर देते हैं, मिसाल के तौर पे दिमाग को निकाल देते हैं, तो ऐसा इंसान किस खसूसियात का हामिल होगा वो मैं यहाँ पे बयान करना चाहूँगी। दिमाग क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक ख़ास खसूसियत और हिकमत के तहत अता किया और इसको नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। फ़र्ज़ कर लें जब एक पूरे इंसान के अंदर दिमाग नहीं होता, सिर्फ जिस्म, दिल, नफ्स, रूह ये मौजूद हो, तो ऐसा इंसान जिसको देखता है वैसा ही करता है। मिसाल के तौर पर ऐसे वजूद को हम जो शख्सियत का नाम देंगे वो कम इल्मी शख्सियत का मालिक होगा। और कम इल्मी शख्सियत का मालिक वो होता है जो डिसीजन मेकर नहीं होता, जो जैसा देखता है वैसा ही करता है। किसी ने क्या किया मैं भी वो करूं, किसी ने क्या कहा मैं भी वो कहूं, किसी ने ये सुना मैं भी वो सुनूं, किसी ने ये बोला मैं भी वो बोलूं, कोई रोया मैं भी रोऊं, कोई मरा मैं भी मरूं। गर्ज इस इंसान को जो नज़र आता है वो वही करता चला जाता है, क्योंकि उसकी इस्तात से बाहर होता है कि देखे जाने वाले अमल को करना ज़रूरी होता भी है या नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको दिमाग की जो नेमत से नवाजा है उसको इस्तेमाल और बरवेकार लाने से वो महरूम होता है। इसी तरह इंसान के वजूद के अंदर से अगर हम दिमाग और रूह को निकाल दें, मिसाल के तौर पे जिस्म, दिल और नफ्स ही बाकी रह जाए, तो ऐसी शख्सियत का मालिक जो इंसान होगा वो सख्त तबीयत वाइज उसको हम कंसीडर करेंगे तो होता ये है कि ऐसा इंसान कुछ होने या ना होने पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
کہتے ہیں کہ بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم سنتے آئے ہیں کہ روح امر ربی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر روح ڈالی ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اس روح کے موجود ہونے کا احساس ایک وقت تک نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ روح ہے ہی نہیں، ایک چیز موجود ہو لیکن وہ ایکٹیویشن کے پروسیس کے اوپر نہ ہو یا کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہو، تو ایسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کے جسم کے اندر دماغ اور روح نہ ہو تو بیسکلی یہ نہیں کہ دماغ نہیں ہوتا، روح نہیں ہوتی، یعنی مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ سم ٹائم ہمارے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ان 5 نعمتوں سے نوازا ہے، ان سب کا موجود ہونا ہوتا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو یوٹیلائز نہیں کرتے یا ہماری اویئرنیس اتنی نہیں ہوتی کہ ہم ان کو قابل یوز کر کے اپنے تمام معاملات کو اچھے طریقے سے سلجھا پائیں۔ تو اگر انسان کے اندر دماغ اور روح کا کام جو ہے وہ نہ ہو، تو جسم، دل اور نفس ہی موجود ہو، تو یہ شخص سخت طبیعت کا مالک ہوتا ہے۔ ایسا انسان کچھ ہونے یا نہ ہونے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ہے یا نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ جیے یا نہ جیے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کیسے کھاتا ہے، کوئی کیسے رہتا ہے، کوئی کیسے پیتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کیا کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو صرف فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ اس کی اپنی ذات کو جو ٹھیک لگے وہ وہی کرتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو گائیڈنس ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو لیڈنگ کا ایک مواد ہوتا ہے، ایک وجود ہوتا ہے، وہ اس کا نفس ہوتا ہے، اور نفس آپ کو گاہے بگاہے ایسی انفارمیشن دیتا ہے جو آپ کے اپنے سوچ اور عمل سے بالا تر ہوتی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کو اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جب ہم اپنے نفس کی زد میں آ کے وہ سارے عمل کرتے چلے جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم صحیح غلط کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ اسی میں ایک محبت کا پہلو بھی شامل ہے، اسی میں دنیاوی محبت کی بات ہو رہی ہے۔ دنیاوی محبت سے ہٹ کے محبت کا پہلو، یعنی محبت ان اے سینس کوئی غلط زمرے میں نہیں لے رہی ہوں، کیونکہ محبت اٹ سیلف ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں سے زندگی کی ابتدا نہیں ہوتی۔ میں اس محبت کی بات کر رہی ہوں جو آج کل دیکھے دکھائے اور گاہے بگاہے لوگ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ جب انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ اپنی اس طاقت کو صرف ایک ہی زمرے میں لے کے چلتا ہے، اپنے دل کی بات سنتا ہے، اور بس اس نے دیکھا کہ میرے دوست نے محبت کی، میری دوست نے محبت کی، تو میں بھی ویسے ہی محبت کروں، مجھے بھی محبت ہونی چاہیے۔ تو میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہی ہوں۔ میرا جسٹ آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ سم ٹائم انسان بہت سارے ایسے معاملات کرتا چلا جاتا ہے جو انسان کے اپنے وجود کے اندر موجود سارے وجودوں کو منفی کرتا چلا جاتا ہے۔ مینز پراپر طریقے سے ہم اپنے ان وجود، ان نعمتوں کا بھرپور طریقے سے استعمال نہیں کرتے جو ہمیں اس اللہ کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ ان 2 مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے وجود کے اندر موجود یہ 5 نعمتیں جو ہیں، ان کا قائم ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر یہ انسان کے اندر ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کا کوئی وجہ ہے، اس کی کوئی حکمت ہے جو کہ انسان کی سوچ اور سمجھ سے باہر ہے۔ اگر ان وجود کو بروکار لا کر اچھے طریقے سے انسان استعمال میں لائے تو ایسا انسان اپنے وجود کے ساتھ ساتھ اپنے ان وجود کو بھی سنوارتا چلا جاتا ہے جو انسان کو اس دنیا اور باقی دنیا کے اندر جو ہے اس کو پراپر طریقے سے کامیاب کراتا ہے۔ اللہ نے دماغ کو ہمیں عطا کر کے ہمیں آزادی فری ہینڈ دیا ہے، جو چاہے وہ کریں، لیکن جو آزادی کے اصولوں کے تحت اپنی زندگی میں باقی سارے عملوں کو سنوارتا چلا جائے وہ اللہ کے قریب پسندیدہ شمار ہوتا ہے۔ جسم پر محنت کرو تو جسم خوبصورت، دلکشی اور سارے تقاضے جو جسمانی ہوتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ دماغ کے اوپر محنت کرو تو انسان توجہ حاصل کرتا ہے، دنیا کا علم حاصل کرتا ہے، وسعت ملتی ہے، ذہنی قابلیت، سمجھداری، عقل مندی، غرض دماغ دنیا کے ہر درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ دل پر محنت کرو اور توجہ کرو تو انسان کے جسم کے اپنے وجود کے اندر کے جذبات، احساسات، اس کے رشتے، اس کے سلیقے، اس کی عزت، اس کے اقدار، حسب، نسب، منصب، ان سب کی وجود کو وہ اچھے طریقے سے حاصل کر لیتا ہے۔ نفس کے اوپر کام اگر انسان کرے، ایک فوکس اپنا اس کے اوپر رکھے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کی دنیا، مخفی علوم، مخفی دنیا، مخفی کیفیات، نہ سمجھ آنے والے واقعات، مخفی مسائل، ان سب کو درست کرتا چلا جاتا ہے۔ روح کے اوپر محنت کرو تو انسان کے اندر کی دنیا اور اس کی دنیا کے اندر کے تمام عالم، ان تمام مخفی عالموں سے اس کا راز جو ہے وہ کھلتا چلا جاتا ہے،
اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ کی نعمت عطا کی ہے اس کے ذریعے، اور جو کان ہمیں عطا کیے ہیں اس کے ذریعے، اور جتنے بھی حواس خمسہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، اس روح کے توسط سے ان تمام حواس کو بروے کار لا کر انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور کامیاب ہوتا ہوا اپنے اصل کی طرف لوٹتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹے گی، تو یہ روح کل امر ربی ہے اور ایک وقت اس کو لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اور جب یہ بیدار ہوتی ہے، جب یہ پراپر طریقے سے کام کرتی ہے، تو یہ آپ کو اپنے رائٹ وے کی طرف ہی گائیڈ کرے گی، غلط گائیڈ نہیں کرے گی۔ نفس اور روح کے جو ذرائع ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، جو تمام عالموں تک رسائی کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور ہماری جو ظاہری نظر ہے یعنی حواس خمسہ، ہماری دنیاوی جو ظاہری آنکھ ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دوسری نظر کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں خواب آتے ہیں، اور جب ہمیں خواب آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس عالم کی سیر کر رہے ہیں۔ سیم اسی طرح جب انسان سونے کی حالت میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری یہی روح ہمیں خطرے کی گھنٹی کا اشارہ دے کر ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے جسم کو ٹچ کر رہی ہے، یا کوئی ان ایکسیپٹیبل ایکٹیویٹی ہمارے ارد گرد پیش آ رہی ہیں، یا کوئی انسان ہمیں بلا رہا ہے، تو ہمیں آٹومیٹکلی پتہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے نفس اور روح کے ذرائع ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ان سب چیزوں سے آگاہی مل جاتی ہے، بے شک ہماری روح کئی 100 کلومیٹر طویل کی مسافت سے بہت دور کیوں نہ ہو، ایک سیکنڈ میں اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات نفس اور روح کی ایسی کیفیت کے اندر جنگ بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب روح اپنے عالم کی طرف رواں دواں ہوتی ہے اور نفس اس کو روکنے کے لیے مختلف طریقے کے حرکات و سکنات کرتا ہے، اور سبب بنتا ہے اس روح کو الجھانے کا کہ وہ جس مقام کی طرف کے لیے ارادہ کر کے نکلی تھی وہاں جانے کی بجائے اس طرف چلی جائے۔ تو یہ نفس اور روح کی جنگ ایک سرد قسم کی جو انسان کے وجود کے اندر چلتی رہتی ہے، لیکن انسان کو ان چیزوں سے پتہ تبھی لگتا ہے جب آپ کے باطن کی آنکھ کھلی ہو، آپ کو وہ گائیڈنس دینے والی وہ عقل، وہ شعور اور وہ نعمت عطا ہوئی ہو جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا کرتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان تھوڑی سی جستجو کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو پراپر طریقے سے گائیڈنس دیتا ہے۔ جب انسان کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، باطنی نظر بیدار ہو چکی ہوتی ہے، تو اسی نفس اور روح کی جو جنگ ہوتی ہے وہ اکثر نظروں سے گزرتی ہے۔ روح کمزور ہو تو وہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، ذاتی وجوہات کی طور پر دماغ کے اوپر خوف اور ایسے خدشات کو طاری کر دیتی ہے جس سے انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ان معاملات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا اور ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے۔ اگر نفس کمزور ہو تو روح نہ کسی خوف کی کیفیت میں متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی اس نفس کو اثر انداز ہونے دیتی ہے کہ جس کی کوئی کیفیت اس انسان کے وجود کے اوپر باقی رہے۔